नाज़रीन, न्यूज़ एंड रिव्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ अरशद महमूद और मैं हूँ ताहिर गौरा। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं न्यूज़ एंड रिव्यूज़ में, वो हमारे कुछ देखने और सुनने वालों के लिए थोड़े से अचंभे का बायस भी होगी। और आमतौर पे जब हम बात करते हैं तो हम एक ज़्यादा आमतौर पे डेमोक्रेसी की और डेमोक्रेटिक सिस्टम की हिमायत में बात करते हैं, क्योंकि हमारे ख्यालात के मुताबिक डेमोक्रेसी इज़ द वे टू गो फॉर एनी कंट्री। पाकिस्तान के तनाजुर में जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की और आजकल के हालात की बात करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम उसका तजिया करें पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का, तो आज मैं ये नुक्ता उठाना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान में आज के हालात में डेमोक्रेसी या जमहूरियत और सियासत जिस तरह चल रही हैं, क्या ये उस तरह चल सकती हैं? क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इस स्टेज पे, इस वक्त जब पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है फाइनेंशियली स्पीकिंग, क्योंकि पाकिस्तान प्रैक्टिकली स्पीकिंग इज़ अ बैंकरप्ट कंट्री। फाइनेंशियली हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई आमदनी का जरिया नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो चुकी हैं, हमारी कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो इन सारे हालात को देखते हुए बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, मैं आज ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेसी may not be the right solution। देखिए अरशद, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। मैं फिर भी कहूँगा कि राइट सोल्यूशन डेमोक्रेसी ही है। उसकी वजह यह है कि हमने जो दूसरा ऑल्टरनेट अब तक आजमाया है, देखिए पाकिस्तान की जो उम्र है कोई 65-66 बरस है, उसमें ज़्यादातर तो आर्मी ही रही है। आर्मी ने अब तक जो गुल खिलाए हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान ने कोई तरक्की तो की नहीं है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप असल में डेमोक्रेसी को नुक्ता तनकीदी बना रहे हैं या पाकिस्तान में उसकी अहमियत को कम नहीं करना चाह रहे, आप उसको फाइनेंशियल नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। देखें ना, मैंने ये नहीं कहा कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान के लिए बुरी है या डेमोक्रेसी एक बुरी चीज़ है जनरली या उमूमी तौर पे, और आर्मी की हुकूमत होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए या मार्शल लॉ होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा। मैंने तो ये कहा है कि आज के हालात में जिस नाजुक दौर से फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली पाकिस्तान गुजर रहा है, क्या वहाँ पे ये तुक बनती है कि इलेक्शन हो, एक हुकूमत आए जो कि अगेन पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी। इससे पहले की पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने पिछले साल में हम कहते तो हैं जी डेमोक्रेसी की फतह हो गई, पहली हुकूमत है जिसने अपने 5 साल पूरे कर लिए या करने वाली है, करने जा रही है। तो क्या इस हुकूमत ने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया? क्या हमारे हालात पिछले 5 साल की निस्बत बेहतर हो चुके हैं? हमारे तमाम जो इदारे हैं वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बैंकरप्ट हो चुकी है, आपकी स्टील मिल बैंकरप्ट हो चुकी है, होने के करीब है। मैं तो यही कहूँगा जी बैंकरप्ट हो चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ होने के करीब है वो हुई, कल की हुई, आज हुई, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो जब ये सारे इदारे बैंकरप्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी तारीख के मतलब तकरीबन लोएस्ट किस्म के एक दर्जे में शकत हैं, इंपोर्ट्स हमारी बेतहाशा बढ़ी हुई हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास, अगर हम गैर ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी ना भेजें तो फॉरेन एक्सचेंज के हमारे पास ज़खायर तकरीबन ना होने के बराबर हैं। करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में चला जाएगा अगर हमारे पास ये वाले ज़खायर, ये फॉरेन एक्सचेंज की ज़र मुबादला की जो तरसीलात होती हैं गैर मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानी की वो ना हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है, आप मुझे ये बताएं कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपने इलेक्शन कर लिया, पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई है, पीपल्स पार्टी नहीं आई, नवाज शरीफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब नहीं आए, MQM आ गई, MQM नहीं आई, कोई और आ गया, या हम गवर्नमेंट बन गई, कोएलिशन बन गई, जो भी हो गया। क्या किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान में, तारीख में तो नहीं मिलता अभी तक, इतनी हिम्मत है कि वो वाले कदम उठा सके जो कि पाकिस्तान की मुआशी फलाह के लिए ज़रूरी हैं? क्या किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में हिम्मत है आके कि हाँ जी मैं स्टील मिल को नेशनलाइज करता हूँ या स्टील मिल को छोड़े चले, PIA से मैं इन 15,000 मुलाजमीन को फारिग करता हूँ? आप ये बताइए कि कराची जैसे शहर में जहाँ पे MQM का वोट बैंक है, अगर आप स्टील मिल्स को बंद कर देते हैं कि जी खसारे में जा रही है, या प्राइवेट कर देते हैं, वो आपके 15, 20, 12 जितने हज़ार मुलाजमीन हैं उनको कहते हैं भैया आप ये पकड़िए 15 दिन की तनख्वाह, आपका ख्याल है वो लोग सड़कों पर नहीं आएंगे? तो फिर किस चीज़ का इलेक्शन कराने जा रहे हैं? यहाँ तो ये लगता है कि ताहिर कादरी साहब जो मिशन लेकर गए हैं पाकिस्तान में, क्या पता उसके पीछे भी कोई इसी किस्म की सोच हो। देखिए ताहिर कादरी साहब जो मिशन लेके गए हैं वो तो अरसा नहीं नज़र आता कि उसके पीछे कोई इकनॉमिक्स की वो बात कर रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने नहीं की, क्योंकि वो भी वही सियासी पैंतरेबाजी का काम है जो बाकी कर रहे हैं। मगर
آپ نے جس اینگل سے یہ ساری بحث چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک سیاسی حکومت کے لیے اس طرح کے سیاسی ڈیسیژن لینا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ فرض کیجئے اسٹیل مل کو بند کر دے چونکہ وہ خسارے میں جا رہی ہے یا اس کو پرائیویٹائز کر دے. آئیڈیل حل بند کرنا نہیں ہے، آئیڈیل حل جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنا ہے. اس کا نتیجہ مبینہ طور پر یہ نکل سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم ناراض ہو جائے، چونکہ بہت سارے ان کے جو ورکرز ہیں وہ اس میں کام کرتے ہیں اور جس طرح کی سیاسی مراد وہ لے رہے ہیں وہ شاید ایک پرائیویٹ آنرشپ میں ممکن نہ ہو. بالکل. مگر یہ جو کڑوے فیصلے ہیں وہ سیاسی حکومتوں کو کرنے ہوں گے، اس لیے کرنے ہوں گے کہ اگر اکنامکس ہی وائبل نہ رہے کسی قوم کی، کسی ملک کی، تو وہ ملک وہ قوم چل نہیں سکتا. اچھا وہ تو نہیں چل رہا، وہ تو نظر آ رہا ہے آپ کو. اب کون سا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے وہ نہیں چل رہا، لیکن ہم اس کی بالکل دیکھتے ہیں دوسری جانب کہ پنجاب میں شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور ہم نے بھی اپنے کسی پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے جیسے میٹرو بس کا افتتاح کر لیا. ٹھیک ہے اس میں کرپشن ہوئی ہوگی مگر ایک انفراسٹرکچر بن گیا، انفراسٹرکچر تو بنا، اور ان میں اس کے تناظر میں شہباز شریف کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اگر 30 ارب روپیہ لگا ہے تو یہ بہت جلد 30 ارب روپیہ واپس بھی آ جائے گا. بالکل بلڈ آن آپریٹ کے حساب سے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کاروباری منصوبہ بھی ہے جہاں وہ عوام کی فلاح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اکنامک وائبلٹی ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو کم از کم پنجاب میں حکومت جس کی پارٹی سے ہمیں اختلاف رہا، چونکہ ان کی کچھ جو ہے آمریت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یادیں اس پارٹی کے چہیتے تھے نا. لیکن ٹھیک ہے سیاست میں ایسا ہوتا ہے پاکستان میں، مطلب ظاہر ہے جو بھی سیاست میں آئے گا یا آیا ہوگا وہ کسی نہ کسی کی شے سے آیا ہوگا. بہرحال چلیے وہ آ گئے. اگر اب وہ درست فیصلے کر رہے ہیں تو یہ وہ درست فیصلے ہیں جو کرنے ہیں باقی سیاسی پارٹیوں کو بھی. تو کم از کم صرف ایک مثال تو ہمارے سامنے آتی ہے نواز شریف کی صورت میں یا اس کی پارٹی کی صورت میں کہ بھائی انہوں نے سیاسی فیصلے ایسے کیے ہیں جس پہ ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. پیپلز پارٹی نے تنقید کا نشانہ بنایا، لیگ آج بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کیا فیصلہ تھا. لیکن ایک تو انفراسٹرکچر انہوں نے بنا لیا، کاروبار بھی ہو گیا. تو یہ فیصلے اگر نون لیگ کر سکتی ہے تو پیپلز پارٹی کیوں نہیں کر سکتی؟ جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کر سکتی یہ فیصلے تو پیپلز پارٹی نے جو 4000 ملازمین کو پی آئی اے میں پچھلے دنوں پکا کیا جی، اس وقت جب پی آئی اے خسارے میں جا رہا ہے، بند ہونے کے قریب ہے، تمام انٹرنیشنل فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں، روٹس جو ہیں وہ دوسری ایئر لائنس کو انہوں نے بیچ دیے جتنے پروفیٹیبل روٹس تھے. اس وقت اگر آپ اٹھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ 4000 ملازمین میں پکے کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا ووٹ بینک ہے، تو بھیا پھر یہ ملک کے ساتھ اچھی بات تو نہیں ہو رہی ہے. تو پھر کیا گارنٹی ہے؟ دیکھیں نا الیکشن اگر آپ کروا لیتے ہیں، آپ کے سامنے ووٹ بینک آپ کے سامنے ہے، ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے پکا ہے، آپ کی پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے پکا ہے، نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک ہے پکا ہے. یہ تین چیزیں تو آپ کو بڑی سامنے نظر آتی ہیں. آج حکومت کس کی ہے؟ پچھلے 5 سال سے حکومت کس کی چل رہی تھی؟ جی ہنگ پارلیمنٹ چل رہی ہے فیڈرل میں. ٹھیک ہے نا، یہی پارلیمنٹ چل رہی ہے ہنگ. یہی پارلیمنٹ ہنگ کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ نہیں ہوگی؟ اور اگر یہی پارلیمنٹ ہنگ ہوگی تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ ان کی وہ جو پالیسیز ہیں اب تک کی وہ یکدم بدل جائیں گی؟ اب یا تو ہمارے عوام کے رویے میں کوئی فرق آئے اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم آج 4000 لوگوں کی ملازمت کی قربانی دیتے ہیں، کیونکہ پاکستان بنانے کے لیے تو جانوں کی قربانی دی تھی نا انہوں نے، تو ٹھیک ہے وہاں جانیں قربان کی تھی، یہاں پہ ہم مال قربان کر دیتے ہیں. تو کیا پاکستان کی قوم مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے، رضامند ہو جائے گی؟ دیکھیے جہاں تک سچی بات یہ ہے کہ عوام کی بات ہوتی ہے تو عوام شعوری طور پر نہ تو جانیں قربان کرتے ہیں نہ ہی مال قربان کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس ایک اکلوتی معصوم سی جان ہوتی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے خاندان کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، اور ان کے پاس نہ کوئی لمبا چوڑا بیچاروں کے پاس مال ہوتا ہے، روزی روٹی کماتے ہیں جس سے انہوں نے اپنا نظام چلانا ہے. یہ بڑے فیصلے عوام سے زیادہ سیاسی پارٹیوں کو، پالیسی میکرز کو کرنے ہوتے ہیں. اور آپ نے جیسے کہا کہ یہی ہم پارلیمنٹ جس نے یہ فیصلے نہیں کیے گزشتہ 5 برسوں میں، آئندہ 5 برسوں میں کیسے کریں گے؟ میرا اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ یہ فیصلے شاید ان کو اس لیے کرنے پڑیں گے کہ جب ان کے پاس خود بجٹ نہیں ہوگا ان ملازمین کو دینے کے لیے جو ایک طرح سے وائبل انڈسٹری نہیں ہے،
لیکن دیکھیں نا یہ تو ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ وہ بجٹ تو ابھی بھی ان کے پاس نہیں تھا اور وہ فیصلے انہوں نے کیے. بجٹ نہیں تھا، پی آئی اے خسارے میں جا رہی ہے، انہوں نے 4000 ملازمین پکے کر دیے لے کے. تو اس میں تو یہ بات ہی نہیں ہے کہ جب بجٹ نہیں ہوگا تو خود ہی کریں گے، جب سر پہ پڑے گی تو سنبھالیں گے اس کو. سر پہ پڑنے کی تو پچھلے 5 سال سے پڑ رہی ہے سر پہ. نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا سب 5 سال سے یہ سیاسی حکومت اپنے سیاسی مفادات کے چکر میں اپنا وقت پورا کرنا چاہ رہی ہے، یہ غلط فیصلے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ انہوں نے آئین سازی کے اچھے فیصلے ضرور کیے، اس کی بحث نہیں کرتے. اب آئندہ فرض کیجیے اسی طرح کی حکومت بنتی ہے جو کہ بنتی نظر بھی آ رہی ہے، تو تب نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے، مجھے بنتی نظر نہیں آ رہی. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو بھی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس خطے میں پاکستان کا آج سے 5 سال پہلے کا رول کیا تھا، آج کا رول کیا ہے، آج سے 5 سال بعد کا رول کیا ہوگا. اسپیشلی جب امریکی فوجیں اور نیٹو کی فوجیں افغانستان سے نکل جائیں گی تو کون سی پارٹیز ہیں جو کہ اس وقت جن کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ پاکستان وہاں پہ ایک اسٹرانگ ملک کے طور پہ موجود رہے. لیکن اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک لے لے گا. تو ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے گا نیوز اینڈ ریویوز. میں ہوں ارشد محمود اور میرے ساتھ ہیں طاہر، اور ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک ٹو نیوز اینڈ ویوز. میں ہوں ارشد محمود اور میں ہوں طاہر. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے طاہر کو ایک چھوٹی سی مشکل میں ڈال دیا تھا جی، لیکن اب میں اس مشکل کو تھوڑا سا آسان کرنے کی طرف چلتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ انخلا ہوتا ہے نیٹو کی فورسز کا اور پاکستان کی وہ صورتحال ہے جو ہوتی ہے، تو اس میں پاکستان کا صحیح و سالم اس خطے میں ایک مضبوط قوم کے طور پہ، ایک مضبوط ملک کے طور پہ رہنا بہت ضروری ہے. کشمیر کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، بلوچستان کے مسائل اپنی جگہ پہ، ایسے مسائل سب ملکوں میں ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ انٹرنل مسائل نہیں ہوتے. لیکن جس طریقے سے صلحوں کا ہاتھ اب بڑھایا جا رہا ہے انڈیا کی طرف دوبارہ سے، جو کہ پرابلم پچھلے دنوں کشیدگی کی وجہ سے ہو گئی تھی، جس طریقے سے چائنا کو بھی گوادر دے دیا گیا ہے، جس طریقے سے باقی باتوں پہ گفت و شنید اب ہونی شروع ہو گئی ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو شاید وہ ڈیلے ہو جائیں. مجھے تو واقعی یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں اور ایک عبوری حکومت آ سکتی ہے. اور وہ عبوری حکومت اس لیے نہیں آئے گی کہ وہ پاکستان کے لیے برا ہوگا، وہ بے شک ڈیموکریسی سے نکل کے ایک ہٹی ہوئی چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، لیکن اس عبوری حکومت کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ عبوری حکومت ہونی چاہیے ٹیکنوکریٹس کی، اور ٹیکنوکریٹس وہ جو پروفیشنل ہوں، اپنی اپنی فیلڈ کے، خاص طور پہ معاشیات کے، اکنامکس کے ماہر ہوں، جنہیں یہ پتہ ہو کہ پاکستان کی معاشی حالت کو سدھارنے کے لیے ڈیسیجنز کس طرح سے لیے جا سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ معاشی طور پہ کمزور ہیں تو آپ جو مرضی کہہ لیں، جتنی مرضی ایمان کا جذبہ آپ کے اندر زندہ ہو، بھیا کھانے کو کچھ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ عبوری حکومت آ سکتی ہے، اور اس عبوری حکومت کی لاجیکل طور پہ جو سربراہی ہے وہ کسی ٹیکنوکریٹ کو کرنی ہوگی جو کہ معاشی حالات کا ماہر ہو. یہ تو ہے میرا تجزیہ. جی ٹھیک ہے سر. دیکھیے بات سنیے، آپ کے تجزیے میں جب بات آپ نے کھولی تو آپ نے شروع کی کہ کشمیر کے جو مسائل ہیں یا جو بلوچستان کے مسائل ہیں وہ کہیں نہیں، وہ وہ بہت سارے ملکوں میں ہوتے ہیں، لیکن کم از کم ایسے مسائل مضبوط ملکوں میں نہیں ہوتے. ہاں یہ تو ایک جملہ متروزہ تھا، میں نے اس کو ایڈریس کرنا چاہا. آپ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک مضبوط حکومت بنے. تو دیکھیے بات سنیے، اگر تو اکنامک میئرمنٹ سے مضبوط حکومت بن سکتی ہے، جو کہ ممکن تو ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ ٹیکنوکریٹس پاکستان میں پہلے بھی کم از کم 2-3 بار آئے اور وہ معاشی ماہرین تھے، جس میں سے 2 بڑے نام مجھے نام یاد آ رہے ہیں، معین قریشی اور شوکت ترین. بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیے معین قریشی صاحب تو بس ایسے ہی آئے اور انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، جیسے وہ آئے جیسے الیکشن کرانا چاہتے تھے چلے گئے، انہوں نے کوئی اپنی معاشی ہنرمندی نہیں دکھائی. صحیح. شوکت ترین صاحب نے بہت دکھائی، وہ تو بہت عرصہ رہے، وزیر اعظم بھی بنے اب پوری حکومت کے بعد، اور وزیر خزانہ بھی رہے، وزیر اعظم بھی بنے، پھر وہ امریکہ چلے گئے، ان کے بارے میں بہت ساری خبریں، انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا. تو ہمیں اس عبوری حکومت پر کوئی اعتماد نہیں، اس ٹیکنوکریٹ کی حکومت پر. دیکھیے ایک بہت بڑا نام پاکستان کا ٹیکنوکریٹ جو معاشی حوالے سے جانا جاتا ہے، ڈاکٹر محبوب. جی بالکل، ڈاکٹر محبوب الحق محبوب الحق کا.
اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غالباً کوریا کا پورا جو نظام تھا انہوں نے ڈیزائن کیا، 5 سالہ منصوبہ ٹھیک ہے، بدقسمتی سے وہ ڈیزائن پاکستان کے لیے بھی وہ بنا سکے. صحیح. اگر کہیں انہوں نے بنایا بھی ہوگا تو وہ ہمارے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، وہ کبھی ہوئی. تو اس ساری صورتحال میں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ٹیکنوکریٹ جو آئیں گے وہ پاکستان کی معاشی سدھار کو کی طرف لگا دیں گے. میں اس ضمن میں دیکھیے ہندوستان کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک کمپیریزن، چونکہ ہمارا کمپیریزن ہندوستان کے ساتھ اس لیے بنتا ہے کہ ہمارا کلچر ایک ہے، ہم اسی اس لیے بھی بنتا ہے کہ ایک ہی وقت میں آزادی لی تھی دونوں نے. ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ آزاد تو ہندوستان ہوا تھا، ہم نے بٹوارا کیا تھا، ہم بن گئے تھے. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے. مطلب وہ ہندوستان کی تہذیب ہزارہ سال کی ہے، پاکستان کی ابھی جمعہ 8 دن والی بات ہے، اور وہ تہذیب بنی نہیں کچھ. لیکن پاکستان کے بسنے والوں کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے ہندوستان کی. بلا شبہ. تو اب آپ ہندوستان میں دیکھیے وہاں کرپشن بھی ہے، بالکل ہے، بے تحاشا کرپشن. ہوگی. ہم نے ابھی بات کی PIA کی، میں یہاں پہ ریلوے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. کچھ دوست اپنی تحقیق میں بتاتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو انگریز پاکستان میں 8000 کلومیٹر کی پٹری لائن چھوڑ گئے تھے، ریلوے لائن جو تھی. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ 1000 جو ہے نا وہ اس میں بھی کم ہو گیا، اب وہ 7000 رہ گئی ہے. ہندوستان میں کم تھی، جو ہندوستان 3 ساڑھے 3 4 کوئی اتنی تھی، اب وہ ان کی 64,000 ہے. ایک طرف ہمارے جو نیشنلسٹ ہیں نا، جو پاکستانی بڑے وہ جذبے والے ہوتے ہیں، جی اسی بھی برابر ہیں جی ہندوستان میں. کیا وجہ وہ بیان کرتے ہیں؟ جی GDP برابر ہے جی ہمارا. اچھا، وہ GDP برابر ہونے کے باوجود ارشد یہ دیکھیے کہ ہندوستان نے بہت سارے معاملات میں ترقی اور بھی کی ہے. ان کے ہاں کوئی چیز باہر سے نہیں آتی، وہ ہر چیز شروع دن سے خود بنا رہے ہیں، سوئی سے لے کے گاڑی تک. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہندوستان کے جو بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت چھائے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں ایک منشا محمد منشا صاحب ہے جو بڑے بزنس مین سمجھے جاتے ہیں. وہ بھی شاید اس لیے بڑے بزنس مین ٹیکس لیتے نہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں ٹیکس کی سب سے بڑی چوری جو ہے نا وہ بزنس مین ہی کر رہے ہیں نا. اچھا، اس سارے تناظر میں پاکستان کے مسائل کا حل، جس سے آپ نے بات چھیڑی کہ جی اگر کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے تو اس کے لیے سہولت ہوگی کہ وہ ان اضافی ملازمین کو فارغ کرتے ہیں اسٹیل مل سے، وہ معاشی ڈیسیژنز لے بجائے پولیٹیکل ڈیسیژنز. اچھا، میں یہاں پہ ایک اور نقطہ اٹھاتا ہوں. شاید وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ انہی سیاسی حکومتوں کی ضرورت ہوگی. ہو سکتا ہے یہی سیاسی حکومتیں اپنے جمہوری عمل کے نتیجے میں لائیں. ان سارے پروگراموں میں بیٹھ کے ٹاک شوز میں لوگ کانسپریسی تھیوری ڈھونڈتے ہیں. آج میں نے آپ کو سب سے بڑی کانسپریسی تھیوری یہاں پہ انڈیکیٹ کر دی ہے کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ساری جو ہلچل پاکستان میں مچ رہی ہے، جتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ جوڈیشری بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، فوج بھی، جو کہ سب کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں، اور ایون پولیٹیشنز بھی، یہ سب کے سب مل کے کسی اس طرف اشارہ نہیں کر رہے کہ شاید یہ پولیٹیشین وہ کام جو خود نہیں کر سکتے پہلے کسی اور سے کرانا چاہتے ہوں، اور جب وہ کام ہو جائے، لیٹس سے 90 ڈیز کے لیے وہ آتا ہے اور 9 مہینے کے لیے یا 9 سال کے لیے وہ حکومت، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر وہ 9 مہینے یا 19 مہینے کی حکومت بنتی ہے اور وہ یہ ساری صفائی کے کام کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اب ہم الیکشن کرا دیتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو پھر سیاست کا عمل ہوا نا، یہ تو پھر سیاست کا حصہ ہوا. ویسے بھی ٹیکنیکلی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ آئین کے تحت بھی ایک عبوری حکومت بننی ہے. اگر عبوری حکومت تو بننی ہے، اگر وہ نہ بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے امپوز کرتا ہو تو وہ عبوری حکومت آئین کے تحت جو کہ اس گورنمنٹ کی نگرانی میں رہے گی، مگر وہ عبوری حکومت کئی فیصلے کر سکتی ہے. اگر تو یہ سیاستدان عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے یہ کام کروا لیتے ہیں، چونکہ سیاسی طور پر مشکل ہوتا ہے کہ اپنی جو وائبل انڈسٹریز نہیں ہیں ان کو بند کر کے اپنے ووٹ بینک خراب کرنا، اگر ان سے کروا لیتے ہیں تو پھر تو یہ سیاسی عمل کا حصہ ہوگا. کیونکہ میری بار بار سب یہی خواہش ہے کہ پاکستان میں سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے. سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے یا ڈیموکریسی جاری رہے؟ دیکھیں، دو مختلف چیزیں ہیں. ڈیموکریسی کے لیے سیاسی عمل ضروری نہیں ہے جی، لیکن سیاسی عمل بغیر ڈیموکریسی کے نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے، وہ تو بڑے عرصے سے جاری ہے کیونکہ وہ تو ایک پروسیس ہے. بالکل ٹھیک. ڈیموکریسی از ایکچولی دی اینڈ ریزلٹ، کہ اس پروسیس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے، جو آبجیکٹو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ٹو کنٹینیو ود دا ڈیموکریسی. یہ سیاسی عمل ہماری ڈیموکریسی کو اب تک نہیں چلا سکا کیونکہ جمہوریت تو کسی طریقے سے پاکستان میں نہیں ہے.
دیکھیے ارشد بات یہ ہے کہ یہ وہ دلیل ہے جو بار بار ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے. ہاں لیکن یہ زاویہ مختلف ہے. جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، سیاست اور جمہوریت کا کیا تعلق ہے؟ وہ اس طرح کا تعلق ہے جو آپ نے بھی وضاحت کی کہ جمہوریت سیاست کے بغیر نہیں چل سکتی. سیاست اس کی پہلا اس کا مرحلہ ہے، پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پورا پروسیس ہے. باقی جو جمہوری معاملہ ہے وہ سیاست سے بہت بالا تر ہے، بہت ریفائنڈ عمل ہے. وہ صرف اور صرف الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہوتا، وہ ایک پورے رویے کا نام ہے. وہ حتیٰ کہ اس طرح کا رویہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، جو کہ ایک شیونس سوسائٹی ہے ہماری، ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو ویسا ہی حق دیں جیسا ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. یہ تو ہے جمہوریت کی معراج، یہ تو ہے الٹیمیٹ اس کی شیپ. لیکن ہم بعض اوقات آئیڈیلزم کے چکر میں، بعض اوقات تاج محل بنانے کے چکر میں چھوٹے چھوٹے گروندے بھی برباد کر بیٹھتے ہیں، یا ممتاز محل کو مار دیتے ہیں بچے پیدا کروا کر. ٹھیک ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گروندے ہیں، اس کو بنانے کے عمل کو تو نہ روکے نا ہم لوگ. میں یہاں پہ عمل کو روکنے کی تو بات ہی نہیں کر رہا. نہیں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. میں تو آپ سے جس بات پہ اس وقت جس کو چھیڑ بیٹھا ہوں میں آپ کے ساتھ، میں اسے چھیڑ بیٹھے ہی کہوں گا، کیونکہ آپ اور میں دونوں ہی ڈیموکریسی کے حامی ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. میرا جو بات کرنے کا یہاں پہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے صرف پالیٹکس ہی ایک واحد شرط نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یا پالیٹکس ہی ایک واحد پروسیس کا حصہ نہیں ہے. اس کے لیے ایجوکیشن ہے، اس کے لیے اویئرنیس ہے، اس کے لیے ایک اچھے لیول اور کوالٹی کا کلچر چاہیے. اور میں کھلے عام یہ کہتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں، جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ اس وقت ایک انفیریئر معاشرہ ہے. وہ معاشرہ امریکہ کے معاشرے کے ساتھ، یا وہ معاشرہ برابری کے لحاظ سے انڈیا کے معاشرے کے ساتھ کسی طریقے سے بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک انفیریئر معاشرہ ہے. تو اس انفیریئر معاشرے میں وہ سسٹم جو کہ پڑھی لکھی قوموں کا، جو کہ ایک اچھے کلچرڈ معاشرے کا خاصہ ہوتا ہے، جب اسے آپ لا کے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. اور میں دوبارہ سے طاہر القادری صاحب کی بات کروں گا کہ انہوں نے جتنی باتیں اسپیچز کی تھی، تقاریر کی تھی نا وہاں پہ پاکستان میں، انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں جمہوریت کے خلاف ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سیاسی عمل کو شاف و شفاف دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے سیاست پہ کرٹیسائز کیا تھا، جمہوریت پہ کرٹیسائز انہوں نے کہیں نہیں کیا. عمران خان صاحب جمہوریت پہ کہیں کرٹیسائز نہیں کر رہے. عمران خان کی سونامی تو بیٹھ گئی، لیکن کرٹیسائز انہوں نے بھی صرف سیاسی عمل کو کیا تھا. طاہر القادری صاحب نے بھی یہی کیا. اور جتنی بھی آوازیں آپ آہستہ آہستہ اٹھتی ہوئی دیکھیں گے پاکستان میں، شاید نیئر فیوچر میں آپ کو اور آوازیں نظر آئیں وہاں پہ، جس طرح کے حالات اور کرائم جا رہے ہوں، تو یہی لگتا ہے کہ مزید کچھ آوازیں وہاں پہ ابھی اٹھنا شروع ہوں گی. میں تو اس عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جب عمل صاف و شفاف نہیں ہے تو اس کا جو اینڈ رزلٹ ہوگا وہ بھی صاف و شفاف نہیں ہوگا ایک انفیریئر کوالٹی کے معاشرے کے لیے. دیکھیے آپ پھر بار طاہر القادری صاحب بیچ میں لے آتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے کینیڈا سے گئے ہیں پاکستان میں، وہ اس لیے کہ وہ ریڈی ریفرنس ہے. میں مذاق کر رہا ہوں. طاہر القادری صاحب یا عمران خان مثال کے طور پر یہ جمہوریت کو صاف اور شفاف جہاں دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں ان کا اپنا جو طرز عمل ہے وہ جمہوری نہیں ہے، بدقسمتی سے. ٹھیک ہے. جب طاہر القادری بار بار کہیں گے جی کہ آرمی آ کے ٹیک اوور کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کون سی صاف اور شفاف جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں. جب عمران خان صاحب طاہر القادری کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہیں، ان صاحب کے ساتھ جو پرویز مشرف کے قریبی ساتھی ہیں، اور پرویز مشرف واحد پاکستان کے کوئی ایسے سیاستدان یا سابقہ فوجی عمل ہیں. جی مطلب کیونکہ وہ سیاستدان بھی ہیں، بدقسمتی سے انہوں نے سیاستدان وہ اپنے آپ کو خود کہتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے انہوں نے پارٹی بنا لی ہے بدقسمتی سے. اب وہ عمران خان جتنی مخالفت پرویز مشرف کی کرتے چلے آ رہے ہیں اور کی ہے انہوں نے، تو کس منہ پر اب وہ پرویز مشرف کے سب سے قریبی ساتھی طاہر القادری کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس صاف اور شفاف جمہوریت کی بات عمران خان یا طاہر القادری کرتے ہیں وہ خود مشکوک لوگ ہیں. بالکل. تو یہ وہ بدقسمتی ہے کہ اگر یہ وہ لوگ جو صاف اور شفاف جمہوریت کی بات کر رہے ہیں یہ مشکوک ہیں، تو پھر جو سیاسی لوگ جن پر یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ بھی کوئی بہت صاف لوگ نہیں ہیں. مگر ارشد بات وہی ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں بے شک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ان کے متحد ہیں، میری رائے میں ان سے یہ صفائی کرا لیں، یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مگر اپنے اس عمل کو جاری رکھیں، اس لیے
یہ عمل 4-5 سال میں فروٹ لانے والا نہیں ہے. یہ کوئی 30-40 سال چلے گا تو آپ ڈیموکریسی کا جو پروسیس ہے پھل پھول دیکھیں گے، ادروائز ممکن نہیں. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کہ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اچھا کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے، کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خطے میں جن طاقتوں کا انٹرسٹ اس وقت ہے ہم انہیں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. چین ہے، امریکہ ہے، سعودی عرب ہے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے یا آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، تو جو نیوز اینڈ ریویوز میں ہمارے کامنٹس ہوتے ہیں اور جو آج ہم نے بات کی، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک نئے اینگل کی طرف، ایک مختلف نقطے کی طرف اشارہ کریں جس پہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی حقیقت ہو سکتا ہے اس میں حقیقت نہ ہو. لیکن یہی تو مقصد ہے ہمارے پروگرام کا کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے اس طریقے سے لائی جائیں جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے. سوچئے گا. اور آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. میں ہوں ارشد محمود اور میں ہوں طاہر گوہر. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.